अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करनी है आज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, और हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। नंबर एक तो आपको पता है कि जो सूरत हाल आज आपने देख ली होगी, ये जो जियो टेलीविज़न है और उसके जो एंकर्स हैं, अल्लाह की पनाह। ये जो इन्होंने इंटरव्यू किया है शाहज़ेब खानज़ादा ने, मैं तो दिल दहल के रह गया। फिर मैं दूसरी बात जो करूँगा वो एयरफोर्स के हवाले से है, जो एक स्कैंडल नया आया है, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ, मौलाना रूम के हवाले से। मौलाना रूम ने एक बात कही थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितनी खूबसूरत बात उन्होंने की थी। ये आप ज़रा पढ़ें, ये इंसानुम आरज़ूस्त। बेसिकली ये एक फ़ारसी का जो मक़ूला है कह लें, या उनकी हिकायत है, मौलाना रूम ने आज से 800 साल पहले, बेसिकली वो एक फ़ारसी का है, उसमें जो पूरे का पूरा जो शेर कह लें या उनकी जो हिकायत है, लेकिन उसका तर्जुमा मैं आपको थोड़ा-सा समझाने के लिए बताता हूँ, खुद भी समझने की कोशिश करता हूँ। वो इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि वो कल एक शाम किसी की, मतलब वो घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो शेख है, यानी एक बुज़ुर्ग आदमी जो है, वो चिराग लिए शहर में घूम रहा था। यानी उसके हाथ में चिराग था और वो घूम रहा था, और वो ये कह रहा था कि मुझे जानवरों और दरिंदों और हैवानों से नफ़रत हो गई है, मैं चिढ़ गया हूँ इनसे, इनके साथ रहते-रहते, और मैं तंग आ गया हूँ। अब मुझे किसी इंसान की आरज़ू है, यानी इंसानुम आरज़ूस्त, कि मुझे अब एक इंसान की आरज़ू है कि मैं उसके साथ रहूँ, क्योंकि मेरे साथ जो शहरों में लोग रह रहे हैं, वो तो दरिंदे हैं, हैवान हैं, और उनके अंदर इंसान नुमा सिर्फ़ शक्लें तो हैं, लेकिन उनके जो अमल हैं, वो बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं हैं। तो मुझे ये आज का जो वाक़या है, वो सुन के मुझे ये मौलाना रूम की 800 साल पहले की हिकायत जो है, वो याद आई कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि आज भी इंसानियत कोई आगे नहीं बढ़ी है। आज भी इंसानियत जो है वो उसी तरह उसकी जो हालत है डिग्रेडेशन की, और उनकी तनज़्ज़ुली की, और उनकी इंसान को अल्लाह ताला ने जो अशरफ मखलूक़ात बनाया, उससे नीचे बार-बार गिरने की हर वक़्त इसको, जो है असफलुस साफ़िलीन की सतह तक पहुँचने की हर वक़्त तगो-दो में रहता है कि मैं गिरूँ और गिरूँ कैसे? तो ये मुझे आज का जो इंटरव्यू था, वो सुन के मुझे याद आया कि ये हमारी हालत हो चुकी भी है कि वो जो इंटरव्यू है, एक तो आजकल वैसे भी बाज़ार गर्म है। हमारी जो सहाफ़त है, आपको मैंने बताया था कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म है प्रोस्टिट्यूट्स के साथ-साथ एक प्रेस्टिट्यूट्स की भी। तो जो प्रेस्टिट्यूट्स हैं, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं कि वो जिस तरह प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को बेचती हैं, अपनी इज़्ज़त बेचती हैं, तो ये अपने वो तो ज़ाती इज़्ज़त बेचती होंगी, लेकिन ये लोग जो हैं, ये मुल्क की इज़्ज़त बेचते हैं। ये अपने आप को तो ख़ैर बेचने का तो कोई मसला ही नहीं है ना इनके लिए, लेकिन ये मुल्क को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी का शाखसन आप देख लें कि क्या हो रहा है। किसी शख्स ने अभी तक इनकार नहीं किया कि मैं इस तरह का इंटरव्यू नहीं करूँगा, मैं इस तरह की बात घटिया नहीं करूँगा। लेकिन गिरते पड़ते हैं कि नहीं, मैंने करना है, ख़वातीन हो गई या मर्द हज़रात हो गए, सब के सब जो हैं वो इस वक़्त मुकाबले में हैं कि हमें इस तरह के इंटरव्यूज़ दें, हमारी ज़रा थोड़ी-सी बल्ले-बल्ले हो जाए। और मुझे यकीन करें कि मुझे हैरानी होती है कि इंसान कितना बेवकूफ़ और कितना गाफ़िल है कि उसको यही समझ नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो बिल्कुल उसी रेशम के कीड़े की तरह अपने इर्द-गिर्द एक जाल बुनता रहता है, और एक दिन फिर उसी में आके दम घुटने से मर जाता है। तो ये जो शाहज़ेब खानज़ादा ने ये जो इंटरव्यू किया है ख़ाबर मानिका का, बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर हैं उनका, अब ज़ाहिर है वो गिरफ़्तार थे, उसमें उन्होंने जो भी इंटरव्यू दिया है, उसकी तो ऑथेंटिसिटी के ऊपर तो ख़ैर चलें सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन ख़ाबर फ़रीद मानिका साहब जो हैं खुद पहले अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कह चुके हुए हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नेक पाक बाज़ औरत नहीं देखी। तो जब नहीं देखी तो फिर आज आपको क्या हुआ? इवन इवन वो कहते हैं ना कि अगर आप अंडर ड्यूरेस भी हैं, तो फिर भी कम से कम
کوئی پردہ ہی رکھ لیتے آپ. اور جس طریقے سے آپ نے باتیں کی ہیں اور اپنی سابقہ اہلیہ کی، یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی گھٹیا پن آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے. اور آ، اگر لفظ یوز کر لیا جائے بےغیرتی کا، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بے جا نہ ہوگا. یعنی آپ کیسے اپنی ایک سابقہ اہلیہ جو آپ کی عزت رہی ہے، اس کے بارے میں آپ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی میڈیا کے اوپر آ کے. یعنی ہمارا آپ یقین کریں کہ سمجھ نہیں آ رہی. میں حیران ہوں کہ ہم کوئی درجہ تو کوئی چھوڑ دیں جو گراوٹ کا رہ گیا ہو، لیکن ہم روزانہ جب بھی ہم روز اٹھتے ہیں صبح یہاں پہ، تو ایک ایسی خبر نظر آتی ہے جس میں بندہ استغفر اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی گراوٹ ہم نے دیکھنی تھی، یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ٹی وی شوز جو ہیں، یہ کرنے والے اور ان کو کروانے والے یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. کئی لوگ تو چلیں موبائلز وغیرہ پہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کے گھروں میں جو ٹی وی ہوتا ہے، ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے شوز. وہاں پہ بچیاں ہیں، بچیاں ہیں، کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے. نیوز ہیں تو نیوز میں بھی اس طرح کی گھٹیا خبریں، اور اس طرح کی جو زیادہ گھٹیا خبریں ہوتی ہیں وہ خواتین سے پڑھوائی جاتی ہیں. یہ سک مائنڈڈ، یہ جو پیچھے نیوز کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نیوز ڈائریکٹرز وغیرہ اور نیوز کے جو ایڈیٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ سک مائنڈڈ ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی خبریں لڑکیوں سے پڑھواتے ہیں اور اس میں چسکے لیتے ہیں. تو شرم نہیں ان کو آتی. تو یہ جو انٹرویو ہے، اس کے میں کانٹینٹ میں تو بالکل ہی نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے جو گھٹیا ترین الزامات لگائے ہیں. اور کوشش صرف یہ ہے کہ بشرا بی بی کو بدنام کر کے یا فرا کو بدنام کر کے، اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کو بدنام کروایا جائے. کوئی ایسی چیز آ جائے جو بس پاکستان کے عوام میں کے جو دلوں میں وہ بستا ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے. ان کا بس نہیں چلتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں کسی کی عزت اور منزلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. وہ ایک حدیث ہے شاید کہ اس میں فرمایا گیا نا کہ جو مومن کے دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے. وہ جب چاہے اس کو الٹا دے، پلٹا دے، جب چاہے اس کو پلٹا دے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کو اگر کسی نے نقصان پہنچانا ہے نا، تو وہ خود عمران خان ہے. یہ آپ لوگوں کے کہنے سے یا اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. ویسے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کی ڈبل لاک لائن ہے، اور یہ مجھے اس کا جو راز ہے یہ پروفیسر احمد ملک صاحب نے بتایا تھا. اور جس کے ہاتھ میں ڈبل لاک لائن ہو، اور جس کا میں نے ان سے پوچھا پھر، تو انہوں نے کہا کہ نو بڈی کین بیٹ ہم. تو پھر آپ سن لیں، سمجھ لیں کہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑا ہوا ہے، جس کے پیچھے میرا خیال ہے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی، جس نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، وہ آپ کی اس طرح کی چیزوں سے تو میرا نہیں خیال کہ وہ مار کھانے والا ہے. اس کو اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا بھی ہے، تو وہ صرف اس کی اپنی کی ہوئی کسی چیز سے ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے کرنے سے اس طرح نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ یہ جو مانیکا صاحب نے جو فرمایا ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو معاملات ہوتے ہیں نا اس طرح کے، اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگر آپ خود دیکھ لیں کہ سورہ نور جو ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 4 جو ہے، اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی نیک پاک باز عورت کے اوپر الزام لگایا برائی کا، توبہ استغفار، تو اور اس کو آپ ثابت نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لے کے آئے، تو آپ کو 80 کوڑوں کی سزا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ فاسقین میں سے ہوں گے. ایسے لوگ بد کردار نہیں ہوں گے، فاسق قرار دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو. تو یہ اس طرح کے الزامات لگانا، یہ جو توبہ استغفار، پورے کے پورے انٹرویو میں آپ دیکھ لیں کہ امپلائیڈ یہی ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ نیک ترین عورت ہے، میں نے ایسی عورت ہی نہیں دیکھی، اور اب امپلائیڈ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ایک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کے کسی عورت کے بارے میں ایسے الفاظ کروں کہ وہ خدا نہ خواستہ وہ بد کردار ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ کبھی بھی جب کبھی عورت کا کوئی معاملہ ہے تو اس سے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. کبھی کوئی الفاظ کبھی ذہن میں آئیں بھی تو میں کسی کے سامنے نہیں کہتا، کیونکہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، یہ اتنا نازک ہے
کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کسی وقت چھوٹی سی بات پہ پکڑے جا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مطلب پرابلم یہ ہے کہ آج کل ہمارا ملک جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جہاں پہ جو پورے کا پورا ڈسکورس ہے اس میں اخلاقیات کا نام ہی نہیں ہے. اور اخلاقیات آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، آپ کا دین آپ کو دیتا ہے، آپ کے جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ دیتی ہیں. ایک انٹرنیشنل جو لیولز پہ جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ آپ کو دیتی ہیں. تو اخلاقیات ایسے جا کے ایک پورا پیکٹ بن جاتا ہے. لیکن آپ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو، آپ کے ڈسکورس میں اس طرح کی چیزیں ہیں ہی نہیں کہ اخلاقیات، کوئی حرام حلال، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی زندگی موت. اب یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تا ابد یہیں پہ رہیں گے، اسی طرح ہمارے پاس پاور رہے گی، اسی طرح ہم کنٹرول رکھیں گے ہر چیز کا. تو یہ تو نہ فرعون کے پاس رہا، نہ نمرود کے پاس رہا، نہ کسی اور شداد کے پاس رہا. تو آپ کے پاس کیسے رہے گا؟ اور جتنے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، ان کو شاید یہ بھول گیا ہوا ہے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے اور انہوں نے جان دینی ہے جا کے، اور ان کا حساب ہونا ہے. میں کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں، یقین مانیں کہ ہمارے ڈسکورس میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے، ہم نے جا کے حساب بھی دینا ہے، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب دینا ہے. حسیب ہے وہ، حساب لینے والا ہے، اور وہ حساب لے گا، اس کا وعدہ ہے. تو اگر آپ نے اپنے اس طرح کے الزامات لگا کے اور اپنے آپ کو بدنام کروا کے، اور خاص طور پہ یہ جو چینلز ہیں اس طرح کے جو جو کام کر رہے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے، اور ان کے جو مالکان ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ تو خیر جیو والے تو کہہ چکے ہیں کہ یہ میرا بزنس ہے. مجھے تو کئی دفعہ یقین ماننے کی شرم آتی ہے کہ ایک زمانے میں اسی گروپ کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. تو اس زمانے میں بھی مطلب چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اتنی ابھی اریانی نہیں ہوئی تھی. کیونکہ اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ 68 کنال کا جو پلاٹ تھا، جو جرنلسٹوں کے لیے ملا تھا، صحافیوں کے لیے جو ملنا تھا جوہر ٹاؤن میں، وہ یہ خود ہڑپ کر گئے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو اب بھی اسی طرح چل رہا ہے، لیکن اب جو سیویرٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور اب سکنس جو ہے وہ اس کا اندازہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، پیسوں کے لیے کیا سے کیا بیچا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، یقین مانیں میرا دل اتنا خراب ہوا آج یہ سن کے اور پڑھ کے اور دیکھ کے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنی ہی عورتوں کے بارے میں، اپنی خواتین جن کو ہمیں سب سے زیادہ عزت دینی چاہیے، اور ہمارا دین سے سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اس دنیا سے یہ نصیحت کی کہ عورتوں کا خیال رکھا کرو، نازک آپ گینے ہیں، ان کا خیال رکھنا. تو یہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے اپنے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، ان کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں؟ وہ کیا ان کی بھی آپ عزت اسی طرح ہی کرتے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا کوئی کیس ہوتا بھی ہے، تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ اس کو چھپاؤ، اس کو پبلک نہ کرو، اس کو آپ ڈھنڈورا نہ پیٹو کہ وہ اس کا ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے. کو جا کے آپ کسی ایک با پردہ خاتون، نیک عورت، ذاکرہ عورت کے اوپر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اور کون ہے اس زمانے میں جو مکمل ایمان رکھتا ہو یا پاک باز ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مت کہو اپنے آپ کو پاک باز، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پاک باز ہو. وہ عالم بمن اتقا، مت کہو اپنے آپ کو پاک باز. تو اس لیے یہ جو دعویٰ کرنے والے پاک باز بنے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کل کو ان کو پکڑا جائے گا اور ان کا اس طرح کی حرکتوں کا حساب لیا جائے گا، اور پھر ان کے پاس کوئی مداوع نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو جس کی وجہ سے آج پھر مزید میرا دل خراب ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج ریناؤنڈ اینکر جو ہیں ٹی وی کے اور یوٹیوبر بھی ہیں، ان کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے فارورڈ کی، اور اس میں وہ اسکینڈل تھا جو کہ انہوں نے بتایا کہ ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ ایئر فورس کے متعلق، ایئر فورس کے اندر سے لکھا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایئر چیف جو ہیں وہ کس طریقے سے کس طرح کی کرپشن کر رہے ہیں. اور یہ اب دیکھیں کہ پہلے فوج ہماری جو تھی وہ انوالوڈ ہوتی تھی ان چیزوں میں، اور آرمی کے بارے میں ہم سمجھتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جی بڑے غلط کام ہو رہے ہیں، یہ ڈی ایچ ایز اور یہ پلاٹس اور یہ اس طرح کی سیاست. اور پھر ابھی باجوہ کا آپ نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، اور گھٹیا ترین لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کیسز میں ان کے نام آئے، اور بہت ہی
بہت ہی برا نام جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کیا اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے. تو خود تو یہ 3 سال کے بعد یا آج کل کے حالات میں تو 6 سال کے بعد یہ چلے جاتے ہیں اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ برباد کر کے چلے جاتے ہیں. انسٹیٹیوشن کے جو لوگ ہیں, جو خاص طور پہ جو میرٹ پہ ہوتے ہیں, جو کام کرنے والے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ اس طرح کی حرکتوں میں سفر کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو پیراڈائم نواز شریف نے جب سے یہ شروع کیا ہے اور جب سے یہ خود آئے ہیں, انہوں نے آ کے یہی کیا کہ جو میڈیوکریٹی ہے اس کو رول کرنا چاہیے اور اس کے تھرو آپ کو رول کرنا چاہیے. وہ پھر ہوتا کیا کہ زیادہ سے زیادہ میڈیوکر لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, پھر وہ ان کو سرو کرتے ہیں, اور اس طرح ہوتا ہی ہے کہ سارے کا سارا جو کلچر ہے, ایک جو انسٹیٹیوشنل کلچر ہے, وہ برباد ہو جاتا ہے, آرگنائزیشنز تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہی مبینہ طور پر اور الیجڈلی یہ جو وائٹ پیپر آیا ہے, اس میں وہ جو میں سن رہا تھا ولاگ, اس میں انہوں نے عائشہ صدیقہ صاحبہ کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اب یہ جو معاملات ہیں, یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو ہمارے چیف صاحب ہیں, اب یہ ذرا دیکھیں, ان کے میڈلز دیکھیں آپ ذرا. یعنی ان کو سجاوٹ کرنے کا اور میڈلز لگانے کا اتنا شوق ہے, سب کو ہی ہوتا ہے, لیکن یہ میڈلز مجھے بتائیں کرنے کیا ہے ہم نے. مطلب اگر میں انڈیویجول کے طور پر اپنے طور پہ سوچوں کہ مجھے ان میڈلز کا کیا فائدہ ہے, میرے لیے کیا کیا ہے انہوں نے. پوری چھاتی بھری ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا لگایا ہوا ہے اوپر. مطلب ڈو وی کیئر اباؤٹ اٹ؟ اس کا کیا فائدہ کیا ہے ہمیں کہ اگر آپ نے اپنے ہی جو ہے جائیدادیں بنانی ہے, 3 4 گھر آپ کے ایک شہر میں ہیں, اور پھر آپ کے شو آف کرنے کی, آپ کو یاد ہوگا ناظرین, میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو تصویر آپ کو یاد ہے نا, یہ انہی بھائی جان کی تھی. یہ جب بنے تھے ایئر چیف تو یہ اپنے گاؤں میں گئے تھے, گجرات سے ان کا تعلق ہے. اور ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گجرات میں ایک یہ بیماری ہے بالعموم کہ وہاں پہ یہ شو آف کرنے کا ایک کلچر ہے وہاں پہ. اور میرا چونکہ خود تعلق گجرات سے, اس لیے میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو جانتا ہوں. وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانیز جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں, جو باہر ہیں, ان کو آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی کوٹھیاں وہاں پہ بنا دیں گے, رہتے نہیں ہیں وہاں پہ, کوٹھیاں بنا دیں گے, گیٹ لگا دیں گے, ایک نوکر پھر اس کو ہائر کریں گے, پھر اس کو رکھیں گے, ایک بھینس اس کو لے دیں گے, وہ بھی بھینس بھی باہر کھڑی ہوئی ہوگی, اور وہاں پہ جا کے جناب وہ تالا لگا کے تو خود باہر رہتے ہوں گے, اور وہاں پہ کوٹھیاں بنا کے صرف بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں میں نے کوٹھی بنا دی اور فلانا کر, گاڑیاں مہنگی مہنگی لے کے وہاں پہ رکھ دیں گے. تو وہ پھر اس کو تصویریں لگائیں گے فیس بک کے اوپر شو آف کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم کمال گڈی لئی ہے جی تسی. یہ وہاں کا کلچر ہے. تو یہ چونکہ بھائی جان جو ہیں, یہ ان کا تعلق بھی گجرات کھاریاں سے ہے, اور اس میں ولاگ میں بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ اب ایک انسٹیٹیوٹ ٹائپ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں, کھول رہے ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ سیاست میں ہیں تو ان کو فائدہ ملے گا. تو یہ جو کلچر ہے, یہ جو شو آف کلچر ہے, یہ دیکھیں اب مطلب بھی آپ نے جانا ہے اپنے گاؤں میں, آپ چلے جائیں آرام سے, ہیلی کاپٹر, پھر ریڈ کارپیٹ, اور پھر گاڑی دیکھیں آپ. تو یہ جو ایک مینٹل سکنس ہوتی ہے نا, یہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کر رہی ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں انڈیویجولی, جس شخص کو بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ پھوں پھاں کر رہا ہے اور بڑا اس کو شوق ہے شو آف کرنے کا, آپ سمجھ لیں کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے, بالکل فارغ ہے. یہ نشانی ہوگی کسی بھی شخص کی, اس کے بالکل اندر سے کھوکھلا ہونے کی, کہ وہ آپ کو شو آف کرے گا, وہ بڑی بڑی بڑکیں اور پھڑے مارے گا, بتائے گا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, لیکن ایکچولی اندر سے وہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مینٹل سکنس ہوگی اس کی, جو کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوگا. جو اندر سے کنٹینٹڈ ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اس کی نعمتیں ہوتی ہیں, اس کے دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے, جس کے دل کے اندر دولت ہوتی ہے, وہ باہر کی دولت سے اتنا وہ بالکل متاثر نہیں ہوتا, نہ ہی اس کو شو آف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جو ہمارے لوگوں میں, خاص طور پہ جن لوگوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں بھی ہمارے بڑے بڑے لیڈرز کو آپ دیکھیں کہ ان کو پروٹوکولز کے, اس طرح کی چیزوں کے بڑے شوق ہوتے ہیں. مجھے اتنے لوگوں نے, میں ایک بندے کو جانتا ہوں ابھی بھی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے, تو وہ سکنس کی حد تک اس کو پروٹوکول کا شوق ہے کہ مجھے اتنے لوگ ریسیو کریں گے, اگر اتنے نہ ہوئے تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. اگر مطلب 100 بندہ باہر کھڑا ہوا ہونا چاہیے, اگر 100 تھا تو کہے گا کہ 150 کیوں نہیں تھا, 500 کیوں نہیں تھا. یہ اس طرح کی سکنس ہے. پھر میرے اوپر پتیاں نچاور کیوں نہیں کی گئیں, اور پھر پتیاں اتنی کیوں نہیں کی گئیں کہ ایک لیئر کیوں نہیں بنی نیچے 2 انچ کی, تاکہ پتہ چلے کہ میرے اوپر اتنی پتیاں نچاور کی گئی ہیں گلاب کی. یہ بونے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ, ان کے یہی مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ پناہ دے اس طرح کے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی قیادتوں سے، کیونکہ یہ جو انسٹیٹیوشن ایئر فورس ہے یہ میرے تو بڑے دل کے قریب ہے نا. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ایئر فورس میں رہے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ پوزیشن سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی. تو ان کو ہم نے جب دیکھا تو ہم نے تو ساری زندگی ایک انٹیگریٹی کی لائف دیکھی، ایک بہت آنیسٹی کی لائف دیکھی، ایک پروفیشنلزم کی لائف دیکھی ان کی. تو مجھے ہمیشہ ایئر فورس بڑی پیاری لگتی تھی، اور بہت ہی میرے دل میں اس کا مقام بھی ہے اور ہے بھی. اور میرا ابھی بھی ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ تینوں فورسز میں سے جو بیسٹ آفیسرز ہوتے تھے جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں ایئر فورس کے آفیسرز، وہ ایئر فورس سے ہوتے تھے. لیکن اب یہ دیکھیں یہ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں، یہ جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ ان کی جو تقرری تھی یہ باجوہ نہیں کروائی تھی اور فیض حمید نہیں کروائی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ باجوہ خود کس کیلیبر کا تھا، اس نے کیسی سفارش کی، کیسے بندے کو آگے لے کے آئے. پھر اب ان کے اوپر الزامات بھی آ رہے ہیں کہ جی کیا سے کیا کر دیا ہے، کتنے جناب ملین سے، اس میں $70 ملین کی تو ایک بات کی گئی ہے کہ اس میں کیا سے کیا کک بیکس ہو رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے. آپ وہ ضرور ولاگ دیکھیں گے اس کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا وجاہت سعید خان کا کہ کتنی ڈیٹیلز میں انہوں نے بات کی ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو کہ ہمارا پرائم انسٹیٹیوشن ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا کا معاملہ ہوا تھا، وہ جو سوئفٹ ریٹارٹ والا آپریشن جو تھا وہ کتنا زبردست انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ڈیگریڈ ہوں گے، ہماری سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر ایکشن لیا جانا چاہیے. اور یہ بھائی جان جو ہیں یہ ابھی مزید کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن، کیونکہ باجوہ نے عادت ڈال دی ہوئی ہے باقی لوگوں کو بھی، تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں. تو ادھر سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ماشاء اللہ آئی ہوئی ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے ان کو یہ جو ہیں ان کو کیئر ٹیکرز جو ہیں ایکسٹینشن دے دیں. لیکن اگر اس طرح کے لوگوں کو آپ ایکسٹینشن دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو سکتا ہے. اور بائی دا وے جو آپریشن ہوا تھا بھی میاں والی کا جو اٹیک ہوا تھا، اس میں بتایا گیا کہ یہ جو اس شو میں سن رہا تھا کہ 3 جہاز نہیں اس میں تباہ ہوئے ہیں، 14 کے قریب جہاز جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 30 جہاز جو تھے وہ 30 کے قریب جہاز جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں، ان کو تباہ کیا گیا ہے. تو اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ اس کو چھپا لیا گیا اور بتایا نہیں گیا. تو یہ اس طرح ہمارے جو ادارے ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ہمیں سوئفٹ اور بڑا وہ جو سوئفٹ ریٹارٹ والا ہے آپریشن ہے اس طرح کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے معاملات جو ہیں سیکورٹی کے بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ جائیں گے. تو ہمیں اس کے بارے میں ابھی سے سدے باب کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. اس پر بتوائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. مجھے اس طرح کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.